Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, आज आपको एक गोरख धंधे के बारे में बताएंगे। धंधा तो है पर गंदा है। ये धंधा है ऑडियोज़ का, वीडियोज़ का, जाली तस्वीर बनाने का, जिसको इमरान खान ने ननकाना साहब में जो जलसा किया उसमें कहा कि उनकी भी कुछ डीप फेक वीडियोस बनाई गई हैं जो कि रिलीज़ की जाएंगी। मुख्तलिफ़ किस्म का ये कारोबार जो है ये कौन लोग करते हैं, इसका फ़ायदा किसको होता है, ये गंदी वीडियोस ऑडियोज़ बनाने की फैक्ट्रियाँ कहाँ लगी हुई हैं, इस काम में मुलव्विस कौन कौन है और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज तक पाकिस्तानी सियासत में किसको हुआ, कुछ हक़ाइक़ नाज़रीन आपके साथ इस हवाले से शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस गंदे धंधे की बुनियाद डाली गई थी 1980 की दिहाई में, और 1980 की दिहाई में जब 1988 के इलेक्शंस थे तो उस वक्त ये ख़बरें शाया हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो की कुछ तस्वीर हेलीकॉप्टर से बाकायदा तौर पे गिराई गई, और ये जो तस्वीर थी इसके पीछे कहा जाता था हुसैन हक्कानी है। और इस हवाले से मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं वो क्या कहते हैं, मसलन एक नाइला इनायत इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, इन्होंने एक ट्वीट की थी 2015 में और कहा था कि नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की जाली नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर से इलेक्शन कैंपेन के दौरान फेंकी गई। इसी तरह बेनज़ीर शाह भी एक सहाफ़ी हैं, इन्होंने 2019 में एक ट्वीट किया और कहा कि 1990 की दिहाई में नवाज शरीफ अपने बेनज़ीर भुट्टो को अक्सर टारगेट करते थे, उनके ख़िलाफ़ इंतहाई बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते थे, घटिया किस्म के कमेंट्स देते थे। और एक दफ़ा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पीले कलर के कपड़े पहन के, पीले रंग का जोड़ा पहन के पार्लियामेंट में आई तो उन्हें पीली टैक्सी का और कुछ ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए जिनको कि प्रिंट नहीं किया जा सकता। इसी तरह नाज़रीन सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब, उन्होंने द न्यूज़ अखबार में आर्टिकल लिखा और उसमें कहा कि नवाज शरीफ का जो रिकॉर्ड है 1980 की दिहाई का, उसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर जो हैं उनको जोड़ के अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे। इसी तरह बेगम नुसरत भुट्टो की तस्वीर यूएस प्रेसिडेंट जेराल्ड फोर्ड के साथ एक हेलीकॉप्टर से गिराई गई, और हुसैन हक्कानी जो कि 1988 के इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने ये तस्वीर तैयार की हैं। लेकिन बाद में हुसैन हक्कानी ने मज़हर अब्बास के बकौल क्लैरिफाई किया कि ये काम, ये आइडिया जो था ये ISI के साबिक चीफ हमीद गुल का था। तो ये नाज़रीन वो कहानी है जहाँ से ये शुरू हो रही है कहानी, क्योंकि उस वक्त वीडियोज़ का इतना दौर नहीं था तो पिक्चर्स फेक करके बनाई गई और बाकायदा ड्रॉप की गई। अब इस पे सवाल ये आता है कि बिलावल भुट्टो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे नुसरत भुट्टो उनकी नानी थी, उनकी तस्वीर जिस शख्स ने एक कैंपेन में इतनी घटिया किस्म की कैंपेन चलाई वो आज उन्हीं के छोटे भाई का वज़ीर ख़ारजा है। और अक्सर आप सोचते होंगे कि अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ हों तो क्या आप ऐसे किसी शख्स के साथ बैठेंगे जो आपकी वालदा के हवाले से इस तरह की घटिया हरकतें करे। लेकिन बिलावल भुट्टो शायद सियासत में सब जायज़ होता है, सियासत का दिल नहीं होता, सियासत में कोई मोरालिटी नहीं होती, कोई असूल नहीं होते, तो आज वो शहबाज शरीफ के बाकायदा वज़ीर ख़ारजा बने हुए हैं और ये भूल गए कि उनकी वालदा के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने क्या क्या किया था। इससे नाज़रीन थोड़ा सा जब हम आगे आते हैं तो कहानी पता लगती है। ऑपरेशन मिडनाइट जयकॉल, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें असगर खान केस में रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन अगर मौजूदा तारीख़ में हम आ जाएँ, सिर्फ पिछले 8-10 साल का अहाता करें तो यहाँ भी ये कार्रवाई बाकायदा तौर पे जारी रही। जब पनामा लीक्स का नाज़रीन केस हुआ, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक JIT बनाई, तो उस JIT में जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी तो ये हैरान कुन चीज़ें सामने आई कि JIT के जो मेंबरान हैं, जिसमें वाजिद ज़िया थे, बिलाल रसूल थे, ISIMI के ब्रिगेडियर नुमान सईद, कामरान खुर्शीद, इरफान मंगी नैब से, आमिर ज़िया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, इन सब को हरासा किया जा रहा था, इनकी सर्विलेंस की जा रही थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से सवाल पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे उस वक्त डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो आफ्ताब सुल्तान, जो कि अब डायरेक्टर जनरल नैब लगे हुए हैं, चेयरमैन नैब लगा दिया गया उनको इन्हीं खिदमात की वजह से, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा करवाया कि ये तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक पुरानी प्रैक्टिस है कि जो भी सरकारी अफसरान हो या कोई भी
شخص جس میں کہ ہمیں انٹرسٹ ہو یا جو بھی امپورٹنٹ جگہ پہ کام کر رہا ہو ان کے بارے میں ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ ریڈی ریفرنس کے لیے تیار ہوتی ہیں، ہمیشہ موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بات کنفرم ہے کہ جے آئی ٹی کے جو ممبران تھے ان کے بارے میں بھی معلومات اکٹھی کی گئی، اور وہ اس لیے اکٹھی کی گئیں کہ پاناما پیپرز کا کیس ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور اس کی پاکستان کے سیاسی معاملات پہ اثرات ہونے، تو اس لیے انٹیلیجنس بیورو نے یہ معلومات ان کے بارے میں اکٹھی کی۔ لیکن آگے جا کے بڑے مزے کی چیز لکھتے ہیں کہ یہ لو ڈاؤن جو معلومات تھیں یہ لیک کیسے ہو گئیں، یہ میٹر کافی ہمارے لیے بھی تشویشناک ہے اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب جمع کروایا گیا تھا کہ جے آئی ٹی ممبران کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور پھر ان کی معلومات باقاعدہ طور پہ لیک کی گئیں اور تحقیقات ہو رہی ہیں۔ ان تحقیقات کا کیا بنا وہ قوم کے سامنے آج تک تحقیقات کی وہ جو رپورٹ ہے وہ نہیں آئی، نہ کبھی پارلیمنٹ کے سامنے آئی، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئی۔ اسی طرح ناظرین پچھلے 19-20 سال سے ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، انہیں بلکہ اب تو زیادہ ہو گئے ہیں، تقریباً 25 سال ہونے کو آئے ہیں۔ سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ مرحوم جنہوں نے باقاعدہ اس چیز کا نوٹس لیا کہ جج صاحبان، وہ بھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے ہیئرنگز ہو رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ایک بینچ تھا جس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب موجود تھے، اور اس میں جو چیزیں سامنے آئی ناظرین، جو خبریں اس حوالے سے چھپیں، اس سے یہ پتہ لگا 2015 کی یہ خبریں ہیں، حسنات ملک کی ہے، دا ٹریبیون اخبار کی، کہ انٹیلیجنس بیورو نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتایا کہ 5000 ٹیلی فون صرف انٹیلیجنس بیورو ریکارڈ کری، اور یہ 2015 کی آفیشل اطلاعات ہیں جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی گئیں کہ انٹیلیجنس بیورو 5000 افراد کے فون ٹیپ کر رہی ہے۔ اسی کیس میں ناظرین یہ بھی پتہ لگا، اور یہ ڈان اخبار کی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو سپریم کورٹ میں آئی ایس آئی کی طرف سے چیزیں پیش کی گئیں، معلومات پیش کی گئیں، اس میں پتہ لگا کہ 7000 لوگوں کے فون آئی ایس آئی ٹیپ کر رہی ہے۔ تو یہ معلومات باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی، لیکن اس کے بعد اس کیس کا کیا ہوا؟ جو کیس 2015 میں چل رہا تھا اس کیس کا آج تک فیصلہ نہیں آیا، اور یہاں پہ اسی کیس میں بتایا گیا کہ ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت یہ معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اسی حوالے سے ناظرین دیکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن کا ایک کیس چل رہا تھا۔ ماڈل ٹاؤن کا جب کیس چل رہا تھا تو وہاں بھی انٹیلیجنس ایک خبر چھپی 92 اخبار میں کہ انٹیلیجنس بیورو کے افسران عدالت میں جج صاحبان کی وہاں بھی ریکارڈنگز کر رہے تھے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز کرنے کی وہاں بھی کوشش کی جا رہی تھی، اور پھر اس کے بعد جب جج صاحب نے اس کا نوٹس لیا تو وہ شخص بھاگ گیا۔ ایک اور آپ کو ناظرین مشہور زمانہ کیس یاد ہوگا مرحوم جج ارشد ملک صاحب کا۔ مرحوم جج ارشد ملک صاحب دنیا سے چلے گئے، اور انہوں نے جو اپلیکیشن دی تھی انصاف کے لیے وہ آج بھی عدالتوں میں پینڈنگ پڑی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے انہیں بلیک میل کیا، جن لوگوں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ انہیں ریلیز کیا، بنائی، پھر پبلک کی، وہ بہت پاورفل لوگ ہیں، وہ شریف ڈاکٹرائن کے تحت کام کرتے ہیں۔ جو میں نے آپ کو ابھی تک چیزیں بتائیں اس میں اگر آپ کو یاد ہو، مریم نواز نے ایک مشہور زمانہ پریس کانفرنس کی تھی غالباً 6 جولائی 2019 کو، کہ ہمارے پاس سٹنگ لوگوں کی، پاورفل سٹنگ لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں، اور اگر کسی نے کوئی نیسٹی پلے کرنے کی کوشش کی تو وہ آڈیوز اور ویڈیوز لیک کر جائیں گی۔ اب مریم نواز ناظرین جو بات کر رہی تھیں اس کا مطلب بڑا واضح تھا کہ ایک پیغام دیا گیا، اب یہ جج صاحبان کو پیغام دیا گیا، جرنیلوں کو پیغام دیا گیا، سیاستدانوں کو پیغام دیا گیا، یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن اس کے بعد ایک پروسیس باقاعدہ طور پہ شروع ہوا جو شریف ڈاکٹرائن کے تحت شروع ہوتا ہے، کہ ان کے کیسز ختم ہونا شروع ہو گئے، نواز شریف صاحب کی رپورٹس بنی، نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، اور پھر NRO2 کا آغاز اس پریس کانفرنس کے باقاعدہ بعد میں ہوا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں جب کوئی ملاقات کرنے جاتا ہے، جو بیوروکریسی ہے، آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی ہے، باقی لوگ ہیں، اور اس کا میں آپ کو ثبوت بھی دیتا ہوں کہ کیسے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اس میں جب یہ لوگ جاتے ہیں، جاتی عمرہ ملتے ہیں یا کہیں اور ملتے ہیں، تو ان کی آڈیو ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہوں گی، وہ باقاعدہ استعمال کی جاتی ہوں گی، اور وہاں پہ جو کمٹمنٹس دی جاتی ہیں کہ مجھے تم فلاں عہدہ دے دو، فلاں جگہ لگا دو، میں آپ کا ہمیشہ سے خادم رہوں گا، اس طرح کی جب کمٹمنٹس کی جاتی ہیں تو اس کے بعد تعیناتی ہوتی ہے۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کیس میں سسیلین مافیا کا ذکر کیا تھا، جو آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ بالکل ریکارڈنگز کر کے پھر اس کے بعد بلیک میل، تو پاکستان کا اپنے IB کا جو جواب سپریم کورٹ میں جمع ہوا پڑھ لیا ہے کہ تمام امپورٹنٹ شخصیات کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ان کو سرویلنس کیا جاتا ہے، ان کی لو ڈاؤنز بنائے جاتے ہیں۔
اور وہ استعمال کیسے ہوتے ہیں وہ ہم ایک تسلسل ناظرین دیکھتے آ رہے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی فیک ویڈیو تصویریں بنانے سے، نصرت بھٹو کی بنانے سے اب تک جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو جج ارشد ملک نے ناظرین جو ایک پریس ریلیز جاری کیا وہ انتہائی اہم ہے اس حوالے سے۔ میں صرف اس کی 2-3 چیزیں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ مریم صفدر صاحبہ، یہ وہی پریس کانفرنس ہے غالباً 6 جولائی 2019 کی، مریم صفدر صاحبہ کی پریس کانفرنس میں دکھائی جانے والی ویڈیوز نہ صرف حقائق کے برعکس ہیں بلکہ ان میں مختلف مواقع اور موضوعات پر کی جانے والی گفتگو کو توڑ مروڑ کر سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کی مضموم کوشش کی گئی ہے۔ یعنی کہ ایک پیس یہاں سے اٹھایا، ایک ٹوٹا یہاں سے اٹھایا اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ان کو جوڑ کے آپ ریلیز کر دیتے ہیں۔ مرحوم جج ارشد ملک آگے کیا کہتے ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کی پریس کانفرنس کے بعد یہ ضروری ہے کہ سچ منظر عام پر لایا جائے، وہ یہ کہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کے خلاف مقدمات کی سماعت کے دوران مجھے ان کے نمائندوں کی طرف سے بارہا نہ صرف رشوت کی پیشکش کی گئی بلکہ تعاون نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں، جن کو میں نے سختی سے رد کرتے ہوئے حق پر قائم رہنے کا عزم کیا اور اپنے جان و مال کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ میں نے اگر دباؤ یا رشوت کے لالچ میں فیصلہ سنانا ہوتا تو ایک مقدمے میں سزا اور دوسرے میں بری نہ کرتا۔ میں نے انصاف کرتے ہوئے شواہد کی بنا پر نواز شریف صاحب کو العزیزیہ کیس میں سزا سنائی اور فلیگ شپ کیس میں بری کیا۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ پر بلا واسطہ یا بالواسطہ نہ تو کوئی دباؤ تھا اور نہ کوئی لالچ پیش نظر تھا۔ میں نے یہ فیصلہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر قانون اور شواہد کی بنیاد پر کیا۔ یہ پریس کانفرنس محض میرے فیصلوں کو متنازع بنانے اور سیاسی فوائد حاصل کرنے کے لیے کی گئی۔ اس میں دکھائی گئی ویڈیو جھوٹی، جعلی اور مفروضی ہیں، لہٰذا اس میں ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جانی چاہیے۔ اب یہ ناظرین ایک جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کی یہ استدعا آج بھی عدالتوں میں پینڈنگ پڑی اور شریف خاندان کے خلاف اس بلیک میلنگ کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں ہوا۔ کیا وجہ ہے اس کی شاید وجہ جو جج صاحب نے بتایا کہ جو شریف ڈاکٹرائن ہے، جو شجاع نواز، جنرل آصف نواز کے بھائی نے بھی لکھا کہ جرنیلوں کو BMW گاڑیاں دی جا رہی تھیں، جج صاحبان کو کس طرح سے مینوور کیا جاتا ہے۔ اور شریف ڈاکٹرائن بڑا سمپل ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو ہم آپ کو جو رشوت آفر کریں گے، جو پیسے دیں گے، ہم سے آپ مرات لیں تو ہم آپ پہ ٹرسٹ کریں گے، اگر آپ ہم سے مرات نہیں لیں گے تو پھر آپ ہمارے خلاف ہیں اور ہم آپ کی آڈیوز، ویڈیوز اور بلیک میلنگ، دھمکیاں، آپ پہ مقدمے، یہ ساری کاروائیاں کریں گے۔ تو یہ شریف ڈاکٹرائن ہے جو کہ آج بھی آپ کو پاکستان میں نظر آ رہا ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کی باقاعدہ ایک آڈیو ریلیز کی گئی اور ہم نے اس کو باقاعدہ امریکہ کی ٹاپ فورنزک جو ایجنسی ہے اس سے اس کا فورنزک کروایا اور اس کی رپورٹ کیا آئی۔ اس کی رپورٹ جیسے جج ارشد ملک کہہ رہے ہیں کہ بالکل مختلف حصے جوڑ کے ان کی کنورسیشنز کے کوئی لفظ ادھر سے اٹھایا گیا، کوئی ادھر سے اٹھایا گیا، اس کو جوڑ کے وہ آڈیو ریلیز کی گئی، جس کا حال ہی میں بھی نواز شریف نے لندن میں جب اپنی بپتا سنا رہے تھے تو اس میں ذکر بھی کیا۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پریمیو فورنزک، آپ جا کے گوگل بھی کر سکتے ہیں، امریکہ کی ٹاپ فورنزک ایجنسی ہے اس حوالے سے۔ تھرو کریٹیکل لسننگ اے نوٹیبل چینج ان دا ٹونیلٹی آف دا اسپیکر وائس از آبزروڈ ایٹ ٹائم کوڈ 25-554 prior to this۔ اب وہ بات کیا کہہ رہے ہیں، اس میں رپورٹ یہ آئی کہ مختلف حصے ثاقب نثار کی آڈیو کے جوڑ کے یہ آڈیو بنائی گئی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ اب چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، ان کی بھی ویڈیوز کا بڑا چرچا رہا، ایک آدھے میڈیا چینل نے وہ چلائی بھی، اور جب وہ سوالات کر رہے تھے کہ جناب نیب جو ہے وہ تو کارروائی کرے گا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرے گا، جب یہ بیانات آنے شروع ہوئے کہ نیب کے ناخن تراش دیں گے تو ان کی ایک مبینہ ویڈیو بھی سامنے آ گئی، اور اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ احتساب کا جو آج حال ہے، NRO2 جو آپ امپلیمنٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس میں اس ویڈیو کا بھی کچھ کمال تھا۔ پھر محمد زبیر صاحب جب چیف آف آرمی سٹاف سے ملے اور میڈیا پہ آ کے انہوں نے کافی ساری باتیں کرنا شروع کی تو ان کی بھی ایک مبینہ قسم کی ویڈیو مارکیٹ میں ریلیز کر دی گئی۔ اس سے پہلے ماضی میں آپ ناظرین تھوڑا اور جائیں تو غالباً کشمالہ طارق اور ہمایوں اختر جو جنرل اختر عبد الرحمن کے صاحبزاد ہیں، ایک دور میں شوکت عزیز کی بجائے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، کشمالہ طارق ایک MNA تھی، ان کی آڈیو بھی ایک باقاعدہ طور پہ ریلیز کی گئی اور اس کی ٹائمنگ بھی انتہائی اہم تھی جس وقت وہ ریلیز کی گئی۔ اب ناظرین آپ ایک اور اس میں مثال آ جاتی ہے، جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم
GB کے، ان کا ایک ایفیڈیوٹ آیا کہ یہ والی چیزیں، اور وہ عدالت میں آ کے پھر جھوٹا ثابت ہوا. اور اس کی ٹائمنگ کیا تھی؟ جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا تھا تو ان جج صاحب پہ باقاعدہ طور پہ حملہ کیا گیا، انہیں ٹارگٹ کیا گیا. یہ والی چیز بھی آپ کے سامنے آ گئی. اب جو ناظرین ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں پہلے تو مبینہ طور پہ وزیر اعظم ہاؤس کی خود اور کچھ آڈیوز لیک کی گئیں جس میں شہباز شریف، مریم نواز سنی جا سکتی ہیں، پھر ڈاکٹر توقیر شاہ سنے جا سکتے ہیں، دیگر لوگ سنے جاتے ہیں. یہ وہ ناظرین گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا کہ اب اس کے بعد ہم نے مزید آڈیو ویڈیوز ریلیز کرنی ہے، اور اس کو کریڈیبلٹی، اوتھینٹسٹی دی خود شہباز شریف صاحب نے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے. اور اب صحافی مثلا حامد میر نے کہا کہ عمران خان کی کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ آنے والی ہیں، وہ ڈاکٹرڈ ویڈیوز ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں. چند اور صحافی بھی اس حوالے سے بات کریں، لیکن یہ فیکٹری کہاں پہ لگی ہوئی؟ اس حوالے سے ایک انتہائی اہم گواہی انصار عباسی نے دی جب 4 جولائی کو انہوں نے ایک باقاعدہ ان آڈیوز کے آنے سے پہلے جو اعظم خان کی اور عمران خان کی آڈیو تھی، 4 جولائی کو ایک جنگ اخبار میں کالم لکھا ہوا ہے اور اس میں ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں، لیٹس پلے ود اٹ. اب یہ وہ آڈیو تھی جو کہ بعد میں ایک مبینہ طور پر ڈالا گیا جی ہیکر نے ریلیز کر دی. تو کیا ہیکر کا رابطہ انصار عباسی سے تھا؟ جب آپ یہ کالم پڑھتے ہیں تو انصار عباسی اس میں لکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس یہ آڈیوز موجود ہیں، سرکاری افسران نے انہیں یہ چیز بتائی. انصار عباسی صحافی ہونے کے حوالے سے ان کا یہ پریویلیج ہے کہ وہ سورس نہیں بتا سکتے، لیکن ان کا یہ کالم ریکارڈ پہ موجود ہے، ان کی ٹویٹس ریکارڈ پہ موجود ہیں، اس کے آنے سے پہلے موجود ہیں، اور وہ الفاظ ہیں. تو ہیکر کی کہانی جو گڑی گئی وہ ایک کور اپ کے حوالے سے گڑی گئی. اب جو ڈیپ فیک ویڈیوز ہیں جن کو عمران خان کہتے ہیں کہ وہ مزید آنی ہے، یہ وہی تسلسل ہے ناظرین جو بے نظیر بھٹو سے شروع ہوا کہ ان کی برہنہ تصاویر بنا کے، جعلی قسم کی بنا کے ہیلی کاپٹر سے گرائی گئیں، اور سیاست میں اس بلیک میلنگ کی بنیاد، اس آڈیو ویڈیو کے گورکھ دھندے کی، گندے دھندے کی بنیاد میاں نواز شریف نے رکھی. اور اب چند صحافی جو ہیں اس پہ باقاعدہ طور پہ آپ کو موریلٹی کے کویسچنز اٹھاتے نظر نہیں آتے، باقاعدہ ہنستے ہوئے انجوائے کرتے نظر آتے ہیں. تو جو ہماری معاشرے کا باقاعدہ تنزلی ہوئی ہے، ہماری اقدار کی ہوئی ہے، اس میں یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، کون کون اس میں حصے دار ہے، اس کا یہ ناظرین ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو قسط بتائی ہے کہ کون کون سے واقعات ہیں. اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.